अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज वर्ल्ड की सूरत हाल पे बात करेंगे कि अब तक सूरत हाल किस हद तक गंभीर हो चुका है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, वर्ल्ड के मामले को कोई 3 साढ़े 3 महीना हो गए हैं जहाँ पे सरदार अख्तर जान मैंगल के लोग और दूसरी तरफ मीर शफीक मैंगल के लोग आपने सामने हैं। अब तक इन 3 महीनों में बुनियादी तौर पर ये मालूम ही नहीं हो सका कि मसला है क्या। ना ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर सामने आई है ताकि क्लियर हो सके, ना फरीकैन की तरफ से। और सरदार अख्तर मैंगल का शुरू से एक मौक़िफ़ है उनके बकौल के उन्हें सियासत से दस्तबरदार कराने या बैरूनी मुल्क जला वतन करने के लिए ये मोर्चेज़नी की गई है। जबकि उनके अपोजिट जो मोर्चेज़न है उनके बकौल के जी वहाँ पे एक ज़मीन का मसला है और ये दो कबाइल का मसला है और बस मतलब कोई वाज़े चीज़ सामने नहीं आ रहा है। ये तब होता जब आज़ादाना तौर पर वर्ल्ड में रिपोर्टिंग होती, वहाँ पे जाते दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ लिया जाता। एज ए जर्नलिस्ट मैं ख़ुद को भी कह रहा हूँ, तब आप वाज़े हो जाती कि मामला असल में है क्या। देखें, अभी जो अपेक्स कमेटी का जो अभी चंद दिन पहले 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें एक मौक़िफ़ सामने आया अपेक्स कमेटी के मतलब बात सामने आई। उसके अंदर से जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया है कि जी जो 4 दिन का उन्होंने डेडलाइन दिया है और 23 मई का शायद उन्होंने बताया कि जो पोजीशन है उस पोजीशन में जाए, तो नहीं तो वर्ल्ड में दोनों फरीकों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन या कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन होगा तब भी खून खराबा है। इससे पहले बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुए हैं, नवाब अकबर ख़ान बगटी का मामला आपके सामने है, दूसरे ऑपरेशन जितने हैं वो भी आपके सामने हैं। आया बलूचिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन ही रहा है कि बस ऑपरेशन ही करेंगे। बतौर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी। पीडीएम के हुकूमत के आखिरी दिनों में ये मामला शुरू हुआ और अब निगरान सेटअप आ चुका है और वज़ीर दाखिला साहब सरफराज भुट्टी साहब ने कुछ उसके एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट से ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं एक फरीक की तरफ सरफराज भुट्टी का नरम गोशा है। हालांकि जो लोग जब रियासत की तर्जुमानी कर रहे होते हैं तो उनको फिर अपनी बात जो है वो बैलेंस करनी पड़ती है। इस तरह के मामलात होते हैं तो उनको एक गैर जानिबदाराना तरीके से मामलात को सुलझाने की कोशिश करनी होती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले सरफराज भुट्टी साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में मीडिया में कुछ बात कही थी, फिर अपनी ही बात को जो है उन्होंने तरदीद कर दी। तो उस टाइम भी हमने एक व्लॉग किया था, हमने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दरअसल वो जो दिल की उनकी बातें होती हैं वो रियासत की नुमाइंदगी करने के बावजूद भी उनकी दिल की बातें निकल जाती हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल सियासी जो है उनकी तरबियत नहीं होती। वो अचानक आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अचानक सियासत में आ जाते हैं हादसाती तौर पर, फिर वो ज़ाहिर कि बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते हैं। तो फिर उनको ये नहीं पता होता कि जी जब मैं आम एक पोजीशन में होता हूँ या एक रियासती पोजीशन पे होता हूँ तो वो बलोची में कहते हैं कि बात को चबा के निकाला जाए, तो वो फिर वो बात को चबा के नहीं निकालते, बस जो दिल में या मन में आ जाता है वो कह जाते हैं। तो इससे जो है ज़ाहिर कि तलखियाँ डेफिनेटली बढ़ जाती हैं और तलखियाँ सरफराज भुट्टी के ख़िलाफ़ नहीं बढ़ती, फिर तलखियाँ बढ़ती हैं रियासत के हवाले से। तो ये ज़रा थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी जो अपेक्स कमेटी ने जो फ़ैसला किया है या उसके अंदर जो फ़ैसला हुआ है उसके बाद भी आप देखेंगे कि बीएमपी का मौक़िफ़ अपने खुल के सामने आया है। दूसरी तरफ अपोजिट जो फरीक है उनकी तरफ से भी आया है। देखें,
BMP کا یہ موقف ہے کہ ہم نے شروع دن سے ایک موقف رکھا ہے کہ جی دراصل یہ جو معاملہ ہے یہ سردار اختر جان مینگل کو، بلکہ ایک سردار اختر جان مینگل سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں ہم نے پوچھا تھا کہ جی یہ جو وڈ کا معاملہ ہے اس میں منطقی انجام کیا نکلنا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس ٹائم باقی سینئر جرنلسٹ بھی زندہ حیات ہیں، وہ موجود تھے، تو ان کے سامنے سردار اختر مینگل نے کہا کہ اس میں مجھے دو چیز سمجھ آ جاتی ہیں، یا تو مجھے مارا جائے گا یا مجھے سیاست سے بے دخل کر کے جلا وطن کیا جائے گا۔ ابھی جو اپیکس کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد BMP نے وہی جو ہے اپنا موقف دہرایا ہے کہ اصل ایک فیصلہ کیا گیا ہے، معاملہ کچھ بھی ہو، معاملہ 35 ایکڑ زمین کا ہو، اور بنیادی طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب تک واضح طور پر ایک چیز غیر جانبدارانہ طور پر سامنے نہیں آتی ہے تو اس میں چمگوئیاں ہوتی ہیں، تو چمگوئیوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردار عطا اللہ خان مینگل نے میر نصیر مینگل کو 35 ایکڑ کے قریب زمین دی تھی، جو اس وقت بانڑی وہ جو علاقہ ہے ان کا شفیق مینگل جہاں بھی بیٹھے ہیں تو اسی ایریا میں وہ زمین پڑتی ہے، تو وہ زمین ابھی سردار اختر جان مینگل کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین چونکہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے، ہمارا آپ کا وہ جو ایک تعلقات کا رشتہ قائم ہونا تھا اچھا وہ نہیں ہوا ہے، ہمیشہ ہمارے بیچ میں تلخیاں ہی تھی، تو اس لیے وہ زمین ہمیں واپس کر دیں۔ ایک تو چمگوئی یہ ہو رہی ہے اور وہ زمین واپس نہیں کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی سرکار کا یا ریاست کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، نہ وہاں کے کمشنر نے کبھی آ کے جو ہے آفیشلی بتا دیا کہ ایکچولی ایشو کیا ہے، یہ کیوں دونوں فریق آپس میں مورچہ زن ہوئے ہیں۔ اور جبکہ جو مخالف گروپ ہے شفیق مینگل والا گروپ ہے، وہ ان کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں وہ انہوں نے بس جاوید مینگل کالعدم تنظیم اور ٹریننگ وغیرہ انہوں نے وہ ایک موقف لی ہوئی ہے جو ان کا بنیاد شروع دن سے ایک موقف ان کا رہا ہے، اسی موقف کو لے کے وہ آگے جا رہے ہیں۔ تو ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ واقعی میں جو ایک الزام لگ رہا ہے کہ جی کالعدم تنظیم کے لوگ ہیں اور وہاں پہ ایک علاقے میں موجود ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو پھر بھی سوال پھر ریاست پہ آ کے رکتی ہے، پھر ریاست کیا کر رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات کو ریاست ہی سالو کرتی ہے نا، ریاست جا کے انٹرفیئر کرتی ہے، ثالثی کا کردار ادا کرتی ہے، یا جہاں ڈنڈا چلانا ہو ڈنڈا چلاتی ہے، جہاں بات چیت کرنا ہو وہاں بات چیت کرتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکال لیتی ہے جس سے جو ہے علاقے میں کم سے کم مقامی جو لوگ ہیں وہ سکون کا سانس لے سکیں۔ ان 3 مہینوں میں عام لوگ چروائے بھی مارے گئے ہیں، یہاں پہ جو لا تعلق اس معاملے سے بالکل علاقے سے لا تعلق لوگ جو اس روٹ پہ جنہوں نے سفر کی ہے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ گزشتہ دن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرک پہ فائرنگ کیا گیا، ٹرک کا وہ ڈرائیور تھا، اس کا جو کلینر تھا وہ جو ہے فوت ہو گئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً آبادیوں پہ بمباری ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، تو یہ تمام صورتحال ہے۔ حالانکہ شروع میں نواب اسلم خان رئیسانی نے حاجی لشکری خان رئیسانی کے ہمراہ انہوں نے جا کے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ان کا اپنا ایک خاندانی ایشو سامنے آیا، تو اس وجہ سے وہ ابھی ظاہر کے فاتحہ پہ پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی نہیں جا سکتے۔ اور گزشتہ دن محمد خان شہرانی صاحب اور احمد خان اشغری صاحب وہ گئے تھے وڈ، جہاں دونوں فریقین سے جو ہے بات چیت کرنی تھی اور معاملات کو جانچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک ویڈیو ہمیں موصول ہوا، اس میں یہ کہا گیا محمد خان اشغری صاحب نے اس کو احمد خان اشغری صاحب غیبیزی جو عرف عام غیبیزی کہتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور یہ کہا انہوں نے کہ جی ہم وڈ جانا چاہ رہے ہیں، سردار اختر مینگل کے بندے بھی آئے ہیں ہمیں ریسیو کرنے، لیکن سرکار ہمیں آگے جانے نہیں دے رہی ہے۔ تو جو لوگ اگر
خیر خواہی کی بنیاد پہ جا کے اس معاملے کو قبائلی حوالے سے بھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تو اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے گا۔ یا تو واضح طور پر حکومتی سطح پہ آ کے بتایا جائے، آفیشلی بتایا جائے کہ کون سا فریق غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے کسی نہ کسی ایک کو تو ایک کی تو غلطی ہوگی نا۔ تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ ریاستی طور پر حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے نگران حکومت کا وزیر داخلہ جا کے بیٹھ جائے اور بتا دے بلوچستان کی عوام کو جی غلطی کس کی ہے۔ اور جہاں پہ ظاہر ہے کہ سردار اختر جان مینگل کے جہاں ہمدردی ہے وہ سردار اختر جان مینگل کے حق میں بات کرتے ہیں، جہاں پہ ان کے مخالفین ہیں ان کے مخالف میں بات کی جاتی ہے، سیاسی مخالفت میں بھی بات کی جاتی ہے، بہت سارا ظاہر ہے پھر معاملہ جو ہے پھر ایک طرف کسی کی حمایت میں کسی کی مخالفت میں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ مسئلہ حل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ابھی جب 4 دن کی مہلت دی گئی ہے اور اس 4 دن کی مہلت پہ بی ایم پی جو ہے اعتراض اٹھا رہی ہے، بی ایم پی کے بقول کہ یہ جو 23 مئی کی جو پوزیشن ہے وہ اگر وہ اس کی بحالی تک یا وہاں کی پوزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے مخالف جو فریق ہے وہ تو پہلے بھی مورچہ زن تھا، اس کے بعد بھی مورچہ زن ہوگی۔ اصل میں بی ایم پی کے سربراہ اس کو جو ہے باؤنڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ ابھی گراؤنڈ میں جا کے ہی پتہ کیا جا سکتا ہے کہ، اور دوسری طرف جو مخالف گروپ ہے شفیق مینگل والا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صحافیوں کو مخاطب کر کے ان کا ایک بندہ ہے، وہ پتہ نہیں وہ کس کا بندہ ہے مجھے نہیں پتہ، کبھی وہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے حق میں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کسی ٹائم پہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کے حق میں پریس کانفرنسیں کیا کرتا تھا، آج کل جو ہے میر شفیق مینگل کے حمایت میں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی کا خیر خواہ ہے، یہ جو بندہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو جب ہر 1-2 مہینے کے بعد آپ کسی کے کیمپ میں بیٹھ کے اس کے حق میں بات کرتے ہیں تو پھر یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا وہ ہے، لیکن پھر ایسے لوگوں کی دکانداری چمکتی ہے نا کہ ویسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس ٹائم جب کسی کو ضرورت ہے اس کو لا کے بٹھا دیتے ہیں تو وہ بات کر دیتا ہے۔ اور وہی بندہ ہے بعد میں مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے کہا کہ جی میرا بندہ ہی نہیں ہے، اس نے کہا جی میں تو آرگنائزر ہوں کوئٹہ کا، اور اس سے پہلے جماعت اسلامی سے تو ان کا تعلق رہا ہے، ابھی بھی ہے جماعت اسلامی سے اس کا تعلق، ابھی جو ہے جالوان پینل کی ترجمانی کر رہے ہیں کوئٹہ میں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی پھر بیچ میں آتے ہیں حالات کو مزید گمبھیر کرنے کے لیے۔ تو ابھی ذمہ داری ریاست کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپریشن سے تلخیاں بڑھتی ہیں، آپریشن سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ ریاست کو بھی پتہ ہے۔ گزشتہ 20-21 سالوں میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل ایگریسو فیصلوں کی وجہ سے جو ہے معاملات یہاں تک آ کے پہنچے ہیں۔ اور ہمارا جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں اگر ان کے پاس تھوڑا بہت بھی اختیار ہے تو وہ بھی قبائلی شخصیت ہیں، ان کے بھی قبائلی آپس میں بھی جھگڑے چلے ہیں، تو ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ قبائلی جھگڑوں میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور بندوق سے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اگر نگران موجودہ مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ جا کے کارروائی سے آپریشن سے اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ علاقے میں خون خرابے کا ماحول پیدا ہوگا، اور ٹمپریری عارضی طور پر ممکن ہے کہ ایف جا کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو کیا جو آنے جانے کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو روکا جائے اور لوگوں کو تنگ کیا جائے، اور اس کے بعد نفرتیں اور بڑھ جائیں۔ اس سے زیادہ اور میرے خیال میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کی بھی ہے، جو بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں،
ان کو بھی سامنے آ کے کم سے کم کسی ایک فریق کو تو غلط کہیں کہ جی ایک فریق غلط ہے دوسرا ٹھیک ہے، یا وہ یہ جو آگ جل رہی ہے اس کو بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سیاسی جماعتوں کا جو اسٹیک ہولڈر ہیں بلوچستان کے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے کہ وہ مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرے۔ ایسے خون خرابے سے حل کرنے کے نتائج نہ پہلے بہتر آئے ہیں نہ آئندہ آئیں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔